नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा का पसंदीदा वेब न्यूज चैनल हिंद टीवी 24। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय लेकर के आपके समक्ष हाजिर हुए हैं और विषय है जो अभी पूरी दुनिया में ये विषय अभी छाया हुआ है, वो है इसराइल और फ़िलिस्तीन की लड़ाई जो अभी हमास और गाज़ा से जुड़ा हुआ है। पिछले लगभग 1 से 1.5 महीना से ये लड़ाई चल रही है और इस लड़ाई का जो अभी तक नतीजा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। सोशल मीडिया से लेकर के देश के जितने भी तमाम न्यूज़ चैनल हैं और अखबार हैं, उन तमाम चैनल और अखबार की सुर्खियाँ ये खबर बनी हुई है। जो हमास में और इसराइल में जो इंसानियत मर रही है उसको लेकर के तमाम लोग अफसोस कर रहे हैं। सभी लोगों के सीने में दर्द छुपा हुआ है कि एक मासूम जान और एक जो बेकसूर लोग हैं उनकी जानें इस लड़ाई में जा रही है जिसको रोकने के लिए यूएनओ का अभी तक कोई ऐसा मजबूत पहल दिखता हुआ नहीं दिख रहा है। ये लड़ाई कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, हम इस बहस पे जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो दुनिया के जो है वो 2 हिस्सों में बटी हुई दिखाई दे रही है। एक हिस्सा है जो हमास और गाज़ा के साथ है, दूसरा जो है वो इसराइल के साथ है। मैं इस बहस में नहीं जाना चाह रहा हूँ कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन सिर्फ इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि जितनी बेकसूर जान जो मासूम की गई है और जो इंसानियत की गई है उसे फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे देख करके लोगों को तकलीफ़ और दर्द हो रही है। ख़ास करके उन लोगों को तो ज़रूर हो रही है जिनके सीने में इंसानियत और दर्द छुपा हुआ है। चलिए कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, उस तस्वीरों से आप रूबरू हो। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो तस्वीरें इसराइल और फ़लस्तीन की लड़ाई का एक नतीजा है। जिस तरह से जो है वो लोगों की जानें जा रही हैं, इस तस्वीर को दिखाने के पीछे और आज की हमारी इस खबर का क्या उद्देश्य है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जो लड़ाई फ़लस्तीन में चल रही है, इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में, वो लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन उसके बरअक्स आप ये देखें कि दरभंगा सहित बिहार के कई ज़िलों में ताबड़तोड़ मुशायरे हो रहे हैं। अब ये मुशायरे जो हो रहे हैं, मेरी खबर बस यही गाज़ा पे हो रही बमबारी और दरभंगा और बाकी अन्य ज़िलों पे मुशायरों की जो है वो ताबड़तोड़ मुशायरे होना, यही मौजू आज की हमारी खबर का है। जो मुशायरे हो रहे हैं दरभंगा में, अब आपने देखा कि इसके कबल भी बहुत सारी जगहों पे मुशायरों को अंजाम दिया गया और अभी भी होने वाले हैं। कई मुशायरे हो चुके हैं, कामयाब रहे, फेल्योर है, मैं इस बहस पे नहीं जाना चाहूँगा। और मेरा किसी भी इंडिविजुअली, मैं एक डिस्क्लेमर मेंशन कर दूं कि मेरा ये खबर इंडिविजुअली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी व्यक्ति विशेष के अगेंस्ट में नहीं है जिन्होंने मुशायरे को ऑर्गेनाइज़ किया, बल्कि मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि मुसलमानों का जज्बा और कौम कहाँ चला गया है। जहाँ गाज़ा और फ़लस्तीन में मर रहे लोगों का दर्द मुसलमानों को होना चाहिए था, वो दर्द ना होकर के आज वो मुशायरों में तालियां पे तालियां बजाई जा रही है। ये बड़ा अफसोसनाक बात है। मुझे लगा कि इस खबर के ज़रिए हमें लोगों को एक संदेश देना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। कम से कम हमारे जो मुसलमान कौम है उनमें इतना तो जज्बा था कि किसी दूसरे इंसान के दर्द को अपना दर्द समझ करके उनके दुख में हम खड़े रहते थे। किसी दूसरे कौम के दर्द को अपना दर्द समझ करके उनके दुख में खड़े रहते थे। कम से कम एहसास के बतौर एहसास हम ये जाहिर करते थे कि हमें भी तुम्हारा दुख और तकलीफ़ देख करके हमें भी तुम्हारा दुख और तकलीफ़ हो रहा है। लेकिन लगातार दरभंगा में और कई ज़िलों में दरभंगा के अलावा बिहार के ताबड़तोड़ मुशायरे हो रहे हैं। ये खबर मेरा सिर्फ दरभंगा ज़िला के को लेकर के नहीं है, अब उन तमाम लोगों के लिए खबर है कि आखिर इन मुशायरों के कराने के पीछे का मुशायरे जो कराए जा रहे हैं इसके कराने के पीछे का मकसद क्या है, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप देखा जाए तो एक मुशायरे में तकरीबन 10 से 15 लाख का बजट आ रहा है। अगर इस मुशायरों के बदले में अगर कोई ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जाता जो उनके साले सवाब के लिए होता, भलाई के लिए होता, ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए, न के बजाय वो मुशायरे कराना चाहिए था। इसको लेकर के हमने दरभंगा शहर के जो मशहूर मारूफ मुअल्लिम हैं
حضرت مولانا مفتی آفتاب غازی صاحب. میں نے ان سے جب جاننا چاہا کہ کس حد تک صحیح ہے یہ لگاتار مشاعروں کا ہونا، اور ایک طرف غزہ میں بموں کی بارش اور دوسری طرف دربھنگہ سمیت کئی شہروں میں مشاعرے پہ مشاعرے ہونا، کہاں تک درست ہے یہ دین و حدیث کی روشنی میں انہوں نے اس کو لے کر کے جو بیان دی ہے وہ چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں اور سناتا ہوں. فلسطین اور اسرائیل کا جو معاملہ ہے، یہ قرآن مجید کا اگر کوئی مطالعہ کرے تو اس کو پورا اندازہ ہوگا اس بات کا کہ اسرائیل یا پوری دنیا میں جو یہود رہتے ہیں ان کی کیا کیفیت رہی ہے. ہر دور میں وہی کیفیت رہی ہے. قرآن کے احکام اور قرآن کے فرامین بدلتے نہیں ہیں. قرآن نے کہا ہے یہودیوں کے بارے میں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، مطلب اس کے یہ ہے کہ اس پر ذلت مار دی گئی ہے، ذلت تھوپ دی گئی ہے، لہٰذا ہر دور میں ان کو ذلیل ہونا ہے. جب ذلت کا اثر ان پر کم ہونے لگتا ہے پھر وہ کوئی ایسی حرکت کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے پھر سے ان کے اوپر ذلت آ جاتی ہے. اس سے پہلے وہ لوگ کتنے ذلیل ہوئے، کہاں کہاں سے دھتکارے گئے، کہاں کہاں سے بھگائے گئے، اور اس کے بعد کچھ دن اس کو سکون اور عافیت کی زندگی ملی تو وہ اس کو برداشت نہیں ہو رہی ہے وہ زندگی، اس لیے کہ ذلت اس کا مقدر ہے. جیسے کیڑا مکوڑا گندگی میں رہنے والا، اس کو صاف ستھری جگہ پر رکھ دیجیے گا تو پھر وہ گندگی میں جانا وہ اس کی طبیعت ہے. ٹھیک اسی طریقے سے ذلت اس کی طبیعت کا حصہ ہے، ذلت اس کا خاصہ ہے. لہٰذا جب بھی ان کی ذلت میں کمی آتی ہے پھر ایسی حرکتیں کرتے ہیں یہ کہ ان کو مزید ذلیل ہونا پڑے. اللہ نے جب کہا ہے ضربت علیہم الذلہ تو ہمارا ایمان اور ہمارا یقین ہے کہ انشاءاللہ اس کو ضرور پھر سے ایک نئی ذلت دیکھنی پڑے گی. اور اسی کے لیے وہ فلسطین جو ان کے محسن ہیں، جنہوں نے احسان کر کے انہوں نے اپنی جگہ پر ان کو رکھا، ان کو بسایا، ان کو ٹھکانہ دیا، محسن کے ساتھ احسان فراموشی کرنے والا پوری دنیا کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ کبھی وہ پھلتا پھولتا نہیں ہے. ہمیشہ ایسے لوگ ذلیل ہوئے ہیں جو حرکتیں کر رہا ہے اسرائیل. تو دنیا کے کچھ ایسے مسلم ملک ہیں جو فلسطین کا کھل کر کے ساتھ دے رہے ہیں، باقی ملک خاموش ہیں. تو ایک عالم ہونے کے ناطے آپ کا نظریہ کیا ہے، کیا صحیح ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ جن کو آپ مسلم ملک کہتے ہیں یقیناً وہ دنیا کی لسٹ میں یا دنیا کی فہرست میں وہ مسلمان ہیں، لیکن علامہ اقبال کی نظر سے دیکھے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. شرم سے جن کو یہود دیکھ کر شرما جائیں ایسے مسلمان ہیں. قیامت کے قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجالی فتنہ آئے گا. دجالی فتنہ کا مطلب وہ دجل کرے گا، دھوکہ کرے گا. آج جو لوگ مسلم شکل میں نظر آ رہے ہیں وہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دجل اور فریب کر رہے ہیں. مسلمانوں کی قیادت ان کے ہاتھوں میں ہے اور حقیقت میں وہ مسلمانوں کے قائد نہیں ہیں بلکہ اپنے ان آقاؤں کے قائد ہیں جو پس پردہ ان کا سپورٹ کرتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں. ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے. دوسری وجہ جو مسلم قائدین نہیں بول پا رہے ہیں اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ بھی احادیث سے اور قرآن سے ماخوذ ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو بھی بھلا دیتے ہیں. نسوا اللہ فانساہم انفسہم، جو لوگ اللہ کو بھلا دیتے ہیں پھر وہ اپنے آپ کو بھی بھلا دیتے ہیں، اپنی حقیقت کو بھلا دیتے ہیں، اپنے مقصد کو بھلا دیتے ہیں. اور ایسے لوگوں پر حدیث کے الفاظ ہیں وہن آ جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے. یہ لوگ کم ہمتی کے اور بزدلی کے شکار ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر ایمان نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کی مثال ایسے دی کہ پیر کے تلوے میں اگر کانٹا چبھے تو پورا بدن اس کا دکھ محسوس کرے. اگر کوئی مسلمان ہوگا فلسطین میں اگر بم گرے گا تو یہاں ہمارا دل نہ دکھے، فلسطین کی بیٹیاں لہو لہان ہو، ہمارے آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ نہ گرے، فلسطین کے بچے چیخ رہے ہوں اور تڑپ رہے ہوں اور کسی کو موسیقی سے فرصت نہ ہو، اس کے ایمان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے. فتوے کی زبان میں چاہے جو بھی کچھ کہو، لیکن ایمان سے اگر ایمان کی بات کہی جائے تو شاید ان لوگوں کا دل ایمان سے خالی ہوگا جو ایسی حرکتیں کر رہے ہیں اور ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. ایک طرف ہندوستانی مسلمان
اسرائیل کے سامانوں کا مخالفت کر رہے ہیں کہ ان کے سامانوں کی خریداری نہ کریں، دوسری طرف یہاں جو مشاعرے پہ مشاعرے ہو رہے ہیں، تو یہ اسٹریٹجی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک ہی قوم دو الگ الگ جگہوں پہ کام کیسے کرے۔ آپ کے سوال میں دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اسرائیل کی جو مصنوعات ہے، وہاں کے جو پروڈکٹس ہیں، وہاں کے سامان ہیں، اس کی خریداری کے جو بائیکاٹ کے لیے کہا گیا ہے، تمام علماء نے، بڑے بڑے لوگوں نے اس پر یہ کہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم اگر ان کے سامان کو خریدتے رہیں تو ہم گویا کہ اس کو مضبوط کر رہے ہیں معاشی اعتبار سے، اور اب جب مضبوط کر رہے ہیں تو اس کا استعمال ہمارے خلاف کرے گا۔ مثال کے طور پر ایک مثال سے میں اس کو سمجھانا چاہوں گا۔ سود لینا بھی حرام ہے اور سود دینا بھی حرام ہے۔ اس سے پہلے آپ کے چینل پر اس سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے اس موضوع پر کہ سود لینا دینا دونوں حرام ہے، لیکن تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر مجبوری میں آپ بینک میں پیسہ رکھتے ہیں اور بینک والا اگر سود دیتا ہے تو وہ سود کی رقم بینک میں چھوڑیں گے نہیں، بلکہ اس کو لے لیں گے۔ اس لیے اس کو لے لیں گے کہ ہمارا پیسہ کوئی اور کسی اور طریقے سے ہمارے خلاف استعمال نہ کرے، ہم اس پیسے کو لے لیں گے اور غریب کو بغیر ثواب کی نیت سے دے دیں گے۔ جس اسلام نے یہاں تک رہنمائی کی ہو، وہ مسلمان اور ظالم کو اگر طاقتور بناتا ہے تو ظاہر سی بات یہ انتہائی غلط بات ہے۔ یہ ایک بات تھی جو آپ نے کہا کہ اسرائیل کی مصنوعات کا کیا کریں۔ دوسری بات جو آپ نے کہی، اس معاشرے کی دکھتی رگ پر آپ نے ہاتھ رکھا ہے۔ اس وقت لوگوں کا مشاعرہ کرنا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مشاعرہ کرنے والے کو یہ احساس نہیں کہ مشاعرہ کہتے کس کو ہے۔ شعر شعور سے بنا ہے، شعور کے معنی ہے احساس۔ جب بھی کوئی حادثہ کون و مکاں ہوتا ہے، سب سے پہلے دل شاعر پہ آیا ہوتا ہے۔ شاعر کا دل تو وہ ہوتا ہے، وہ حساس دل کہ اگر کسی سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، یہ احساس ہونا چاہیے شاعر کا۔ اور ایسا آدمی شعر و شاعری ایسی کرے جس میں زلف کی بات کرے، رخسار کی بات کرے، رات رات جاگے، ہنسی مذاق کرے، اگر ایسا کرتا ہے تو ہم کہیں گے وہ شعر شعور سے خالی ہے، اور یہ قوم بھی شعور سے خالی ہے۔ آخر لوگ ایسا کرتے کیوں ہیں؟ لوگوں کو اس بات کا احساس ہے کہ وہ ہم حقیقی قائد نہیں ہیں، لوگوں کے ہم ریئل میں لیڈر نہیں ہیں۔ قوم کی قیادت ہمارا کام نہیں ہے، قوم کو صحیح ڈگر اور صحیح راستے پر لے جانا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ وہ سمجھتے ہیں قوم کو ایک بھیڑ کا حصہ بنا دینا اور اس بھیڑ سے فائدہ اٹھا دینا، یہی سیاسی فائدہ اٹھانا اس قوم سے مقصود ہے۔ اور قوم جو ناخواندہ ہے، قوم جو بڑی حد تک اپنے مستقبل سے غافل ہے، قوم جو بڑی حد تک اپنے مقصد زندگی سے دور ہے، ایسے لوگ ان مشاعروں میں دلچسپی لیتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے کہ آپ دیکھیے، اگر بارش ہو جائے تو بارش کی وجہ سے میچ کینسل ہو جاتا ہے، بارش ہو جائے تو بارش کی وجہ سے عام پروگرام کینسل ہو جاتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے فلسطین پر بموں کی بارش ہو رہی ہے اور ان کا مشاعرہ کینسل نہیں ہو پاتا ہے۔ فلسطین پر راکٹ داغے جا رہے ہیں اور ان کے پروگرام پہ پروگرام ایسے ہو رہے ہیں۔ مسلمان جب تک اپنی ترجیحات کی تعیین نہیں کرے گا، مسلمان بھی ایسے ہی ذلیل ہوتا رہے گا اور ایسے ہی وہ کمزور رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں اور خشکی اور تری میں جو کچھ فساد پھیلا ہوا ہے وہ انسان کے اپنے کرتوت کی وجہ سے ہے۔ انسان کا وہ کرتوت، کبھی کبھی کوئی کام غلط کام کرنا غلط ہے اور کبھی کبھی صحیح کام نہ کرنا بھی غلط ہے۔ جیسے نماز نہیں پڑھے آدمی تو یہ غلط ہے، اسی طرح سے قومی ذمہ داری ادا کرنا جو ہمارے لیے فرض اور واجب کا درجہ رکھتا ہے، اگر ہم قومی ذمہ داری ادا نہیں کرتے ہیں، اپنی ذاتی زندگی تک محدود رہتے ہیں، ہم جرم کر رہے ہیں، ہم گناہ کر رہے ہیں۔ اس گناہ کا نتیجہ فساد کی صورت میں آتا ہے، ذلت کی صورت میں آتا ہے۔ لہذا اس وقت ان حالات میں مشاعرہ کرنا، علامہ اقبال کا وہ شعر یاد کیجئے، تجھ کو بتا دوں میں تاریخ امم کیا ہے، طاؤس و رباب شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ جو انسان شمشیر و سنان کی بات کرتا ہے، وقت پر اپنا دفاع کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، ظالموں کا، دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے، اس کو عزت ملتی ہے، اس کی حکومت اور بالادستی رہتی ہے۔ جو طاؤس و رباب میں، گانے اور بجانے میں لگ جائے، اس قوم کا زوال ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے،
ایسے پروگراموں کو چھوڑ دینا چاہیے کچھ دنوں کے لیے، اور اپنا سمت کا تعین کرنا چاہیے، اپنی ترجیحات کا تعین کرنا چاہیے، اور ایسے پروگرام میں بالکل حصہ نہیں لینا چاہیے۔ یہ تھے حضرت مفتی آفتاب غازی صاحب، جنہوں نے انداز میں یہ کہا کہ ہمارا قوم کہاں جا رہا ہے، کیا کرنا چاہیے ہمیں، لیکن وہ نہ کر کے ہم کر کیا رہے ہیں، کچھ بھی کہہ لیجئے۔ یہ ایک درد جو ہے ہونا چاہیے اس قوم کو، وہ درد اور تکلیف لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ درد اور تکلیف مشاعرے میں جا کر کے تالیوں کو بجا کر کے ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں، یا صرف فیس بک پر لکھ دینے سے درد یا تکلیف سمجھ میں آئے گا، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ مسجدوں میں اور جو بھی عبادت گاہیں ہیں وہاں جا کر کے ان کے لیے دعائیں کی جائے، تاکہ جو ہے ان کی حفاظت ہو سکے، ان کی جان بچ سکے۔ دربھنگا سے دیش اور دنیا کی باقی خاص خبروں کو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہے ہندی ٹی وی 24۔ دھنیہ واد۔